Bismillahir Rahmanir Rahim. You are watching and listening history of Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हुम का कुरान करीम से ताल्लुक़ और दावती सरगर्मियाँ और दावती सरगर्मियाँ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की असर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम पर कैसा हुआ करता था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम की दावत का सबसे बड़ा मर्जा कुरान हकीम था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हुम जो दावत इस्लाम दिया करते थे, अपने ज़िंदगी के भी तमाम मामलात जो हल किया करते थे वो कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में किया करते थे। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर ने इसके हिफ्ज़ का, कुरान के हिफ्ज़ का, कुरान के फ़हम का और कुरान पर अमल करने का इंतहाई खुसूसी एहतमाम, स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ था। अपनी ज़िंदगी में भी सबसे पहले इस्लाम मेरे लिए, सबसे पहले इस्लाम मुझे अमल करना उस पर है। सबसे पहले इस्लाम दावत देता है कि ऐ असलम तू खुद अपनी ज़िंदगी में इस्लाम लेकर आ। जब मैं इस्लाम वाला बनूंगा, इस्लाम पर अमल करूंगा, इस्लाम के तरीक़े से रहूंगा, ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। हमारे मिजाज से गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे अंदर से तकब्बुर भी ख़त्म हो जाएगी, हम दूसरों के लिए मुसीबत भी नहीं बनेंगे, हम न चुगली खाएंगे, न बैक बाइटिंग करेंगे, न शिकायत करेंगे। इसलिए कि मेरे दिल में, मेरे जिस्म में, मेरे अमल में, मेरी नीयत में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद है, जो फ़र्क करता है तारीकी और रोशनी को, जो फ़र्क करता है हक़ को और झूठ को, जो फ़र्क करता है अपनों को और गैरों को। कुरान मजीद ज़ाब्ता-ए हयात है उनके लिए जो इसको समझे, जो इसको समझ कर पढ़े, जो इस पर अमल करने के लिए कुरान को पढ़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम कुरान को हिफ्ज़ करने का भी उन्होंने बड़ा एहतमाम किया हुआ था। याद रखें ख़वातीन व हज़रात, हिफ्ज़ का मतलब बेगर समझे हुए हिफ्ज़ नहीं होता। एक होता तोते वाला हिफ्ज़ जिससे मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, एक होता है समझने वाला हिफ्ज़ कुरान, हाफिज़ कुरान जो समझ कर समझे, समझ कर पढ़े, समझ कर सीखे, समझ कर हिफ्ज़ करे, उसको कहते हैं असल में कुरान का हिफ्ज़। दावत अल्लाह का असलूब का अंदाज जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम, इस्लाम आया है दावत के लिए, इस्लाम आया है सलामती के लिए, इस्लाम आया है आपकी और हमारी रहनुमाई के लिए। ये देखें, ये पानी को कैसे अरेंज किया जाए, पानी को कैसे खेत में डाला जाए, पानी से कैसे फ़ायदा उठाया जाए, ये सब इस्लाम में मौजूद है। यकीनन अगर हम किसी की ख़यानत करेंगे, किसी और के पानी को चुरा लेंगे, किसी और के खेत के फल को, सब्ज़ी को, गंदम को, जो भी आपाशी है उसको अगर हम चुराएंगे तो ये कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ है, बुनियादी इस्लाम के उसूल के ख़िलाफ़ है। तो अबू बकर सिद्दीक़ जो दावत दिया करते थे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, वो दावत अल्लाह की तरफ बुलाते थे। कुरान करीम ही से वो अबू बकर सिद्दीक़ ने सीखा। इसी से अबू बकर सिद्दीक़ ने दावती अमल में महारत हासिल की। दावत का मतलब प्रीचिंग, दूसरों को दावत देना। जैसे लोग खाने के ऊपर लोगों को दावत देते हैं, उसी तरह जन्नत को हासिल करने के लिए भी दावत दी जाती है। उसी तरह जन्नत तक पहुंचने का जो रास्ता है वो जो बतलाता है, जो बताने वाला है, वो भी दाई है। तो दावत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे और आपके रसूल नबी नहीं आएंगे,
تو رسول کی رسالت کو رسول کی امتی تک کون پہنچائے گا؟ اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک کون پہنچائے گا؟ یقیناً ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو کئی طریقے سے پہنچائیں گے آپ، ایک وہ جو بالمصافحہ سامنے آمنے سامنے رہ کر، اور دوسرا وہ جو آپ کے عمل کے ذریعے ہو، تیسرا وہ جو آپ کے قول کے ذریعے ہو، یعنی آپ زبان سے لوگوں کو دعوت دیں، اور یہ ساری چیزوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آپ دعوت آج پہنچا سکتے ہیں۔ اس زمانے کی جو دعوت تھی شاعری تھی، اس زمانے کی جو دعوت تھی وہ دوسرے طریقے سے تھی۔ آج جو دعوت ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آپ حق کو پھیلا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جھوٹ کو، جیسے بے ایمانی کو، جیسے خرافات کو، جیسے بدتمیزی کو شیطانی سوچ رکھنے والے، شیطانی صفت لوگ پھیلا رہے ہیں برائی کو، اسی طرح جو رحمانی سوچ رکھنے والے لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنے والے لوگ، اپنی گفتگو میں نرمیت رکھنے والے لوگ، وہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ذات کے اوپر، پھر میرے بچوں کو اسلام سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کو سلامتی سے گزار لو۔ کیسے؟ جیسے رب نے کہا، کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی سے آپ نے یعنی ابو بکر صدیق نے دعوتی ہنر میں مہارت حاصل کی، ان کے خیالات کی گہرائی اور پختگی اور عقلی دلائل سے آگے والے کو یقیناً متاثر کرنا بہت ضروری ہے، گرویدہ بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ کا ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تب ہمارے بچے ہمارے قریب رہیں گے، جو ہمارا اور آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمارے والدین ہمارے قریب رہیں گے۔ اور اخلاق کا مطلب سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، یا بنیا، کبھی اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ابو بکر صدیق کا قرآن کریم سے متاثر ہونے کا یہ عالم تھا کہ ان کی تلاوت، جب وہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے تو آپ پر انتہائی رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ کے پختہ یقین اور اعتماد اور خشوع و خضوع کی عظیم مثال ہے۔ یعنی جب آپ کے دل میں درد الہی ہو، جب آپ کے دل میں درد محبت ہو، جب آپ کے دل میں لوگوں سے محبت کرنے کا درد ہو، خیال ہو، فکر ہو، تو یقیناً جب قرآن پڑھیں گے یا اچھی باتیں سنیں گے تو ہماری آنکھیں بھر آئیں گی۔ یہ اچھائی کی علامت ہے۔ ابو بکر صدیق کے پختہ یقین ہو گیا۔ قرآن آنے کے بعد آپ تو ایسے مضبوط ہو گئے کہ موت تک قرآن کو سینے سے لگائے رکھا اور اپنے عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو لے کر آ گئے۔ حضرت ابو بکر جیسے زندہ دل اور حساس انسان کا تلاوت قرآن حکیم سے اخروی زندگی یعنی اس دنیا کے بعد جو دنیا آئے گی اس زندگی اور ثواب اور عقاب پر یقین بڑھتا چلا گیا۔ یقیناً اس زندگی کے بعد دوسری بھی زندگی آئے گی۔ لگے ہاتھ ہم تین بات کرتے چلیں۔ ہماری زندگی کے تین اسٹیجز ہیں۔ ایک عالم ارواح، میری پیدائش سے پہلے، میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر چکے تھے، اور پیدا کر کے عالم ارواح، جیسے یہ عالم ہے دنیا، زمین مٹی کی یہ دنیا ہے، آکسیجن نائٹروجن ہائیڈروجن کی یہ دنیا ہے، کھانے پینے کی یہ دنیا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک دنیا تھی، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ ارواح روح کی جمع ہے، یعنی ہماری روح جہاں اللہ نے رکھا تھا اس کو کہتے ہیں عالم۔ عالم مانے دنیا، اور ارواح عالم دنیا جہاں ہماری اور آپ کی روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ کیسے رکھا؟ اللہ نے جیسے چاہا ویسے ہی رکھا، یقیناً سلامتی کے ساتھ رکھا۔ تبھی ہم سلامتی کے ساتھ دنیا میں ماں کے ذریعے 9 مہینہ پیٹ میں اللہ نے رکھا کسی ایک عورت کو، اس عورت کا نام دیا ماں اور اس کا سرپرست دیا بنایا باپ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے اسی طرح اپنے نظام کو چلانا قیامت تک ہے، اور یہ دنیا ایک آزمائش کے لیے ہمارے لیے ہے۔ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم اخلاقی طور پر اچھے ہوں، تاکہ ہم دینی طور پر مضبوط ہوں، تاکہ ہم زبانی طور پر بھی ہمارا
قول یعنی زبان، ہمارا ایٹیچیوڈ وہ نرم ہو، اسی لیے قرآن آیا، اور اسی لیے انبیاء کی ایک لمبی قطار ہمارے درمیان، یعنی حضرت آدم کے اولاد میں یہ انبیاء آئے، آدم کے اولادوں میں رسول آئے، اور اپنے اپنے وقتوں میں کتاب لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کی کتاب لے کر کے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کی تورات کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ لے کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے نیو ٹیسٹامنٹ بک آف گاسپل، جس کو تورات، جس کو انجیل بھی کہتے ہیں، وہ لے کر کے آئے، اور ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد رب کعبہ نے کیا، رب العالمین نے کیا، اور اب جو آخری لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹامنٹ ہے وہ ہے قرآن، وہ لے کر کے آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کتاب نہیں آئے گا، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اب وہی رسول کی رسالت کو رسول کی امتی تک پہنچانے کی ذمہ داری امتیوں کی ہے۔ اب اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے، اور یقیناً جب آپ اچھے ہوں گے تبھی اچھائی کو پھیلائیں گے، یقیناً جب ہم رول ماڈل بنیں گے تبھی ہم لوگوں کو رول ماڈل کی طرف، یعنی ایک اچھا کردار ثابت کریں گے، اور لوگوں کو بھی اچھے کردار کی دعوت دیں گے۔ ابو بکر صدیق جب قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، ایسے منظر کو دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی لیے مشرکین کعبہ اور آج بھی جو اسلام کو نہیں مانتے، یا وہ جو اسلام کو مانتے تو ہیں اسلام کی نہیں مانتے، یعنی اسلام کو کہتے ہیں یار ہم مسلمان ہیں، بس یہی کافی ہے، بس بقیہ زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ابو بکر بہت گہرائی میں جایا کرتے تھے۔ جب تک آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے، آپ اندر سے پانی کے اندر سے خزانہ نہیں نکال پائیں گے۔ مشرکین کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قرآن کو جو وہ پڑھتے تھے، جو تلاوت کیا کرتے تھے، اس سے کفار مکہ کی عورتیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں سن کر، اس قرآن سے کفار مکہ کے جو بچے ہیں کہیں وہ سن کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ اسی ڈر سے جب پہلی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی مکہ سے یمن کی طرف، حبشہ کی طرف، اس وقت جب وہ پھر واپس آئے، آفٹر پاسنگ سم ڈیز، کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے تو یہ ایک سمجھوتا ہوا کہ ابو بکر اپنے گھر کے آنگن میں، ابو بکر اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر نماز پڑھے، کفار مکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ابو بکر اپنے گھر کے آنگن میں قرآن پڑھے، مشرکین مکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہی ایگریمنٹ ہوا، اور جب اس میں بھی کفاروں کو ناکامی ہوئی، کیسے؟ ابو بکر جب قرآن پڑھا کرتے تھے بلک بلک کر روتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے قرآن کو۔ عربی بھی جو عربی جانتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور جب قرآن کو سمجھتا ہے تو یقیناً جب قرآن کی ہم تلاوت کریں گے تو روئیں گے نہیں تو کیا ہنسیں گے، اس لیے کہ قرآن میں جہاں خوشخبری دی گئی ہے وہاں عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر تم نے جھوٹے رہے، اگر تم نے دغا بازی کی، اگر تم نے شرک کیا، اگر تم نے بدعت کی، اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، 100% اطاعت نہ کی، تو فی نار جہنم خالدین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے کندھن بن جاؤ گے۔ تو جب یہ آپ قرآن کے ذریعے سنتے ہیں تو یقیناً یہ دل جو اللہ کے قبضے میں ہے وہ دل رونے لگتا ہے،
اسی لیے قرآن کو سمجھتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اسی لیے قرآن کو جیسے ابو بکر نے سمجھا، جیسے صحابہ اکرام نے قرآن اور نبی کے فرمان کو سمجھا، ہمیں ویسے ہی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ تھا کہ اب وہی شخص جنت میں جائے گا جو مانا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر رہے گا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا۔ میرے اور میرے صحابہ کا مطلب ان کے جو صحابہ تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے، ابو بکر سے لے کر کے آخری صحابی تک، یہ سب منہج محمد پر، منہج رسول پر قائم تھے، اور اسی حالت میں موت آئی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی منہج سلف کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ بہت مختصر زندگی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ان وقتوں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ وقت کھینچ لے، اللہ کے فرشتہ، موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری جسم سے روح نکال لے، اس سے پہلے اپنے عادات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اپنی اعتبار کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر خود بھی عمل کریں اور اپنے احبابوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے ایمان والو اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیسے؟ قرآن کی دعوت دے کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کر کے اور دوسروں تک بھی پہنچا کر کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قبول اسلام سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا آپ کا کردار۔ قبول اسلام سے لے کر کے جو دعوتی کردار آپ کا کیا رہا، ابتدائی آزمائشی جو شروع کے جو آزمائش تھے آپ پر کیسی کیا گزری، مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالی قربانی جو دی، اس کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے غار سور میں بھی پناہ لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس ہستی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ یہ قسط ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق، قبول اسلام تا ہجرت مدینہ، قبول اسلام اور دعوتی کردار، ابتلا و آزمائش، مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے مالی قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ فرمایا۔ دعوتی تحریک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار اور اس کے اثرات، یقیناً جو ہی آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، آپ کا ایمان جوش مارنے لگا اور آپ نے آخر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اور پھر اصرار کے بعد اجازت مل گیا۔ آپ مکہ کے کفاروں کو دعوت حق دینے نکلے تو مکہ والے کفار پیگن جو اس وقت نبی کے بھی دشمن تھے، اللہ کے بھی دشمن تھے اور اسلام کے بھی دشمن تھے، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا، آئیے
آگے چل کر ہم دعوت دین کے موضوع میں ان پر جو زیادتیاں ہوئیں ان کو مار دینے کی کوشش کی گئی تو وہاں سے یہ بات آئی، کیا تم اس ہستی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، ان یقولا ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر علم دعوت بلند فرمائی۔ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم پائی کہ اسلام عمل کا دین ہے، یعنی عمل کرو گے تو اسلام میں داخل رہو گے، عمل کرو گے تو مومن ہوگے، عمل کرو گے تو دنیا بھی پاؤ گے، عمل کرو گے تو بعد از دنیا جو ہم نے عمل کیا ہے اس کا پھل، اس کا ثمر، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی پائیں گے، اور بعد از دنیا جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی اس دنیا میں موت ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر وہ قیامت کے بعد جو دنیا نصیب ہوگی وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ انسان 3 لمحوں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، ایک عالم ارواح، یعنی جہاں روحوں کو اللہ نے پیدا کر کے جس دنیا میں رکھا، محفوظ رکھا، زندہ ہم اس وقت بھی ہو گئے جب اللہ کے حکم سے آدم سے لے کر کے آخری انسان تک کی روح کو اللہ نے پیدا فرمایا اور عالم ارواح میں رکھ ڈالا۔ پھر اب جس طرح اللہ نے چاہا دنیا میں آہستہ آہستہ اپنی ترتیب کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالی دنیا میں اس روح کو بھیجتے رہیں، اور دنیا سے زمین سے مٹی لے کر کے، کھنکھلاتی ہوئی مٹی لے کر کے انسان کو بنایا، اور پھر ماں کے پیٹ میں ڈال دیا اس روح کو، آہستہ آہستہ 9 مہینے تک وہ ایک انسان کی صورت بنا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت روپ میں پیدا فرمایا، پھر عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں اس کو بھیج دیا، چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، فریڈم دی، فریڈم آف چوائس دی، مگر ساتھ ایک رہبر کو بھی بھیجا کتاب لے کر کے، آخری رہبر، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب عمل کر کے ہم دنیا پائیں گے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی، دوزخ بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مگر یہ انسان، ہم انسان اپنی فطرت میں، اپنی عادت میں، اپنی حیت میں نہ ہم فرشتے ہیں، یعنی نہ نور کے بنے ہوئے ہیں، نہ ناری ہیں، نہ ہم جنوں میں سے ہیں جو آگ کا بنایا ہوا ہے۔ آگ کے لو سے اللہ نے جن کو بنایا اور نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، تو ہم اپنی فطرت میں نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں، ہم خاک کے ہیں۔ ہمارا جب ہم مر جاتے ہیں، ہمارا وجود قبر کھود کر جس مٹی میں سے ہم پیدا ہوئے اسی مٹی کے حوالے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق اس قبر میں ہمیں ڈال دیا جاتا ہے، اوپر سے مٹی برابر کر دینے کا حکم ہے۔ اب میرا
اور میرے رب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، من دینوں کا، من نبیوں کا، من رب کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ پھر جو کچھ ہم دنیا میں کر چکے بس اس کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے توحید کا جواب ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم نے اگر دنیا میں زندگی میں اگر عمل میں ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، کسی انداز میں شریک کیا، کسی طریقے سے شریک کیا، خواہ دل میں خوف رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں بیٹا دے گا، بیٹی دے گا، ہم نے خوف رکھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بابا ہے جو مشکل کشا ہے، تو ہم قبر میں اس سوال کا جواب من رب کا، اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جو کہ ابو بکر کو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی کہ اسلام عمل کرنے کا نام ہے۔ اور دوسری بات، اب جو رسالت آ گئی، نبی نے جو ابو بکر سے لے کر آخری صحابیوں تک اور آخری صحابی سے لے کر کے آخری انسان تک جو ایک کتاب، وحی کی کتاب عطا فرمائی ہے، اس کتاب وہ مکمل ایک دعوت ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن، قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ وہ فرق کرنے والی کتاب ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس پر چلیں گے یعنی عمل کریں گے، پھر دعوت دیں گے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، انہوں نے جس طرح دیا، یعنی نبی کا استاد رب ہے، یعنی رب نے نبی کو وحی عطا فرمائی۔ اب نبی کے شاگرد ان کے صحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے اول، سب سے بہتر صحابہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، رفیق غار، شریک سفر، جو مکہ سے مدینہ تک ہجرت فرمائی، وہ تھے، وہ ہیں، وہ رہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ تو اسلام عمل کرنے کا نام ہے، دین اسلام دعوت، خود کے اوپر بھی دعوت کو نافذ کرنا، اور جہاں تک ہو سکے، جہاں تک میری آواز پہنچے، جہاں تک میری طاقت پہنچے، وہاں تک دعوت اسلام دینے کا ہمیں حکم ہے۔ اب اللہ ہم سے، ہماری طاقت سے زیادہ ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ ہر شخص کی الگ الگ طاقت ہے، کوئی اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی سے اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ سوال نہیں کرے گا، لیکن کوئی اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں نے اپنی طاقت پیسہ کے حصول میں تو خرچ کی، میں نے اپنی طاقت دنیا کی طاقتور ترین شخصیت بننے میں اپنی طاقت کو خرچ کی، طاقت کو استعمال کیا، لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم، منہج صحابہ، منہج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو ہم نے نہیں سیکھا تو یقیناً اس امتحان میں اسی وقت ہم فیل ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری مدد فرماتا ہے، قرآن کو بھیج کر قرآن زندگی میں نافذ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو کیسے نافذ کریں گے؟ یقیناً قرآن کو نافذ نبی کے طریقے سے کریں گے، یعنی حدیث مبارکہ ہم جب پڑھیں گے تو قرآن کو بھی سمجھیں گے۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور پھر قرآن کی تفسیر، قرآن کو لانے والا جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت مبارکہ، اس کو کہتے ہیں مجلس، جو اللہ کے نبی نے کیا، کہا اور آپ کے سامنے ہوا،
آپ نے یا تو انکرج کیا یا ڈسکرج کیا یا کیپنگ کوائٹ، خاموش رہیں، یہ سب نبی کی سنت مبارکہ ہے جو درج ہے احادیث مبارکہ میں۔ ہمیں آپ کو بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اسلام اپنی زندگی میں لے کر آئیں، عمل کر کے۔ یقیناً ہم زبان سے بھی کلمہ شہادت پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم زبان سے بھی کہیں گے اور دل سے بھی اقرار کریں گے کہ یقیناً جو ہم نے پڑھا ہے، یقیناً جو یہ وحی ہے، یہ سچی وحی ہے، یہ صحیح وحی ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ پھر اس پر عمل کریں گے۔ یعنی جب ہم پڑھیں گے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی رسول ہیں، تو ہمیں چاہیے جب ہم زبان سے کہا تو عمل بھی کریں۔ اب پھر آتا ہے عمل میں خود ذات پر اپلائی کریں قرآن اور حدیث کو، پھر اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور آخری میں ہے جہاد۔ جہاد کا مطلب آج کے اس دور میں آپ سمجھیے کہ اگر آپ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کے خلاف جہاد کریں، برائی کے خلاف ہم جہاد کریں، ہم اچھائی کو پھیلانے میں صبر کے ساتھ علم حاصل کریں، صبر کے ساتھ اچھائی کو اپنے اوپر نافذ کریں اور صبر کے ساتھ اچھائی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہے آج کے دور کا جہاد۔ ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اللہ کے حکم سے، ہاں جب امام مہدی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے اللہ کے حکم سے، تو وہ جب جو فرمائیں گے اس وقت ہم نے ان کو ماننا ہے، کیونکہ وہ وہی شریعت محمدی لے کر آئیں گے۔ اور جب وہ شریعت محمدی لے کر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، آخری بات کر کے کلام کو ختم کرتا ہوں کہ شام کے ایک سفید مسجد کے گنبد پہ فرشتے دونوں بازو پکڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نازل ہوں گے، اس سفید گنبد والی مسجد کے گنبد کی بلندی پہ اتریں گے۔ پھر وہاں سے فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اے لوگو سیڑھی دو تاکہ ہم اترے۔ لوگ اس وقت کہیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، تم آسمان سے زمین تک آ گئے، اب زمین کے اس گنبد سے جو چند 100 فٹ کا گنبد ہے وہاں سے نیچے آنے کے لیے سہارا مانگ رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یہ جو دنیا ہے عالم عمل ہے، عمل کی دنیا۔ ابھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمل یعنی قرآن اور نبی کی سنت پر عمل۔ پھر فرماتے ہیں عمل کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ دعوت دو۔ تو اس وقت ایک دعوت دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جو بوئیں گے اس دنیا میں ہم وہی کھائیں گے۔ اس دنیا میں اچھا بوئیں گے اچھا کھائیں گے، برا بوئیں گے اللہ ہماری برائی کو ہم سے دور فرما۔ اب پھر تب جا کر کے ہم سب بیعت کریں گے، تب جا کر کے ہم ان کے اور امام مہدی کی خلافت میں ہم بیعت کریں گے۔ اس سے پہلے کوئی بیعت کا تصور نہیں ہے۔ ہم الگ الگ سارے مسجد والے الگ الگ ہم بیعت کی دکان کھولے بیٹھے ہیں، ایسا بیعت نہیں ہوتا۔ ہاں شاگردی ہوتی ہے،
میرا شیخ کوئی ہے، میرا امام کوئی ہے، میرا عالم کوئی ہے، میرا مرہبر کوئی ہے، میرا پیر و مرشد کوئی ہے، ٹھیک ہے ہمیں تعلیم دے رہا ہے، لیکن اگر کہتا ہے تلوار اٹھاؤ اور فلاں کو مار دو، دشمن کو مار دو، تو یہ حق اس کو حاصل نہیں ہے۔ جو شخص ایسی بات کرتا ہے اسٹے اوے فرام دوز پیپل، ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یہ لوگ دین کی ہم تک دین نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ دے ہیو سم اندر ایجنڈا، ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث۔ اپنے ایمان کا، اپنے منہج کا خیال رکھیے، کوشش کیجئے منہج صحابہ اپنائیں تاکہ ہم شفاعت رسول نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو تاریخ اسلام کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی حالات زندگی، محبت تاجدار حرم کے ساتھ کس قدر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا مظاہرہ آپ سے بڑھ کر کیا تاریخ اسلام میں کسی اور نے کی؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ، چونکہ ہر شخص کو جان دینی ہے، جھوٹ، جانبداری، خیانت گناہ کبیرہ ہے، اور خصوصاً صحابہ اکرام کے بارے میں بد کلامی یا منفی سوچ، آپ خود سوچیں کہ اس کو کہاں لے جائیں گی یہ منفی سوچ۔ تاجدار رسالت پر جانثاری کا مظاہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی صفات طیبہ میں جرات، شجاعت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آپ دین حق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم دین اسلام کے معاملے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی سے کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی مصلحت، کوئی حیل و حجت محبت محمد سے کرنے میں کسی قسم کی کوئی بخل، دیر تک کرنا، تصور میں بھی دیر کرنا، محبت میں، اظہار محبت میں دیر کرنا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے مزاج میں نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جرات میں ابو بکر صدیق کا مقابلہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ شجاعت میں ایک نمایاں کردار، سب سے آگے صحاباؤں میں سب سے آگے، سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو دیکھیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم دین حق کے معاملے میں، دین حق کا مطلب جو جس دین کو محمد نے لایا اس دین کو دین حق بھی کہا جاتا ہے، تو دین حق کے معاملے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ اسلام کی نصرت اور اسلام کی حمایت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آپ کو کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا بولتا ہے، کون کیسے دیکھتا ہے، کون کیا سوچتا ہے۔ ابو بکر صدیق ان تمام فضولیات سے، خرافات سے بچے ہوئے تھے۔ محبت خالص تھی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عروہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم سے کہا کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ، یاد رکھے مکہ میں جو تھے وہ مشرک تھے، مدینہ میں جو تھے یا تو یہودی تھے یا منافقین تھے یا سچے پکے مدنی صحابی تھے۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم میں سے کوئی واقعہ سنائیے۔ کون فرماتا ہے؟ اب یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، ارواح بن زبیر فرماتے ہیں، چونکہ ارواح بن زبیر اس وقت موجود نہیں تھے، انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے حصے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ بدوقت عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈالا اور اسے بل دے کر یعنی گھما کر شدت سے کس دیا، ٹائٹ کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ عقبہ کیا کر رہا ہے، تو عقبہ کو اس کے کندھے سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا اور فرمایا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تشدد کیا، اتیاچار کیا، ظلم کیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پکارنے لگے، تم برباد ہو جاؤ۔ کفار مکہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، تم برباد ہو جاؤ۔ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کو کسی نے چلا کر کہا، یعنی بابلند آواز کہا، اپنے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ، چنانچہ آپ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ یہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ان کے کان نے یہ آواز سنی کہ اپنے ساتھی ابو محمد کو بچاؤ، تو وہ ان اسما کے صحبت سے یعنی اسما کے ساتھ تھے تو اٹھ کر چل دیے۔ آپ نے اس وقت اپنے بالوں کو 4 مندیاں کی ہوئی تھی اور آپ یہ پکار رہے تھے، تمہارا ستیہ ناس ہو، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ پر پل پڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد کر رہے تھے۔ جو ہی ابو بکر صدیق آئے بچانے کے لیے، بچایا اور کہا تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو کفار لوگ نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ پر یعنی ابو بکر صدیق پر پل پڑے۔ حضرت ابو بکر جب ہمارے پاس گھر واپس آئے، یہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس گھر واپس آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ جہاں سے بھی آپ کی کسی
سندھی کو، کسی منڈھی کو، جسم کے کسی حصے کو چھوا جاتا وہاں سے بال جھڑ کر ہاتھ میں آ جایا کرتے تھے۔ یعنی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر کفار مکہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم پر تشدد نہ کیا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہم کی گواہی، حضرت علی نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، دریافت فرمایا علی نے لوگوں سے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، مجھے تو سب کسی نے دعوت دی تھی، میں نے اس سے مقابلہ کیا، یعنی میں نے جس سے مقابلہ کیا اس نے دعوت مقابلہ دیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر بہادری میں بھی سب سے آگے تھے، سب سے جرات مند تھے، سب سے شجاعت مند تھے۔ ہم نے ایک غزوے میں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا، یعنی خیمہ تمبو کنا ٹاٹ وہ لگایا۔ ہم نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ٹاٹ لگایا، ایک کیمپ لگایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی اللہ کے نبی پر حملے کی جرات نہ کر سکے۔ اللہ کی قسم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم صرف ابو بکر صدیق ہی تھے جو اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتا، ابو بکر اسی پر جو لپکتا اسی پر پل پڑتے، یعنی اس کا کریا کرم کر دیتے۔ یقیناً آپ سب سے زیادہ شجاعت مند تھے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو بہت سارے ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ علی اور ابو بکر کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اب دیکھ لیجئے کہ علی خود فرماتے ہیں ابو بکر کے لیے کہ ابو بکر سے بہتر، ابو بکر سے بڑا، ابو بکر سے عظمت نبی اور رسول کے بعد کوئی اور امت میں، کوئی اور بندوں میں نہیں کوئی شجاعت مند ہے، درد مند ہے، ہمدرد کرنے والا۔ پھر فرمانے لگے علی رضی اللہ عنہ، پھر دوبارہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ کفار قریش نے آپ کو گھیر رکھا تھا، کوئی آپ کو زور کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، تو کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، یعنی کفار لوگ کوئی تشدد کر رہا تھا، کوئی ہاتھا بائی کر رہا تھا، کوئی جھنجھوڑ رہا تھا، اور وہ لوگ چلا چلا کر کہہ رہے تھے کیا تم نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی الہ کو لا کھڑا کیا ہے؟ یعنی کفار مکہ، ہم مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ سے مانگتے ہیں، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی پالنہار ہے، جس نے پیدا کیا وہی پالے گا اور وہی موت دے گا۔ ہاں، پالنے میں اسباب بناتا ہے مگر اسباب زندوں کا ہوتا ہے، مردوں کا نہیں۔ اللہ کی قسم، ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر کے علاوہ کوئی آگے نہ بڑھا، آپ نے سب کو اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا۔ ادھر سے ایک کو لات مارتے ادھر گرتا، دوسرے کو مارتے ادھر گرتا، آپ نے کسی کو پرے مارا، کسی کو دھکیلا اور کسی کا گریبان پکڑ کر ہٹایا۔ اس حالت میں آپ کہتے رہے تم ہلاک ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفاروں کو
ہٹا بھی رہے ہیں، کفاروں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا بھی رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں تم ہلاک ہو جاؤ۔ کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی اور زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ، کہ آپ جب مقابلہ ہو رہا تھا تو ابو بکر آگے، جب سخاوت کا معاملہ آیا ابو بکر آگے، جب بہادری کا معاملہ آیا ابو بکر آگے، جب شجاعت کا معاملہ آیا ابو بکر آگے، کسی بھی امتحان میں ابو بکر کو آگے آگے علی نے پایا۔ تو یہ جب ذکر کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہم رونے لگے، اس قدر زار و قطار رونے لگے کہ ابو علی رضی اللہ عنہم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو گئے۔ اللہ کی قسم مجھے بتاؤ، کیا آل فرعون میں سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ، لوگوں سے فرما رہے ہیں مجھے بتاؤ کیا آل فرعون میں سے ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا ابو بکر صدیق بہتر ہیں؟ سب لوگ خاموش رہیں۔ یہ زمانہ تھا جب علی رضی اللہ عنہم اقتدار پہ تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ ابو بکر کی زندگی، علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاریوں سے فرمایا، اپنے دوستوں سے فرمایا، اپنے پنڈال میں دیگر لوگوں سے، صحابی اور تابعین سے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ خود اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی ایک گھڑی، یعنی ایک گھڑی ابو بکر کی زندگی اور آل فرعون کی مومن جو ہیں، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر بلیو کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی پوری لائف ابو بکر کی ایک لمحے کی زندگی اس سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے اپنے ایمان کو چھپایا، یعنی ابو بکر، اور ابو بکر صدیق نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا۔ 38 لوگ ٹوٹل مسلمان ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے علن اعلان کفار مکہ کو دین حق کی دعوت دینے والا یہی علی تھا، یہی ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ ان پر راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں بھی ابو بکر صدیق جیسے اخلاق حسنہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ابو بکر صدیق جیسا محبت کرنے والا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ابو بکر صدیق جیسا جرت مند، بہادر، شجاعت مند بنائے، اللہ ہمیں بھی سخی ابو بکر صدیق کی طرح بنائے، اللہ ہمیں بھی مومن ابو بکر صدیق کی طرح بنائے، اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی سیرت مبارکہ، رازدان نبوت، رفیق غار، history of Abu Bakr, life of Abu Bakr. I'm going to explore about history of Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Anhum. He was first Khalifa in our history. مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے مالی قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی۔ میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں
डिजिटल यूट्यूब चैनल टूअर टीवी पे दावत इस्लाम के फैलते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को कुफ्फार कुरैश की तरफ से इंतहाई तकलीफों और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर जो वो मुसलमान, पहले इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि पहले 38 लोग मुसलमान हुए थे, जिसमें औरतें भी थीं, जिसमें बच्चे भी थे और जिसमें मर्द में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। अब सोचिए कि उस वक्त जो मुसलमान हो रहे थे, शुरू में जितने भी मुसलमान होते रहे वो कमजोर, गरीब, गुलाम, लाचार, बेबस वो लोग मुसलमान होते थे। आज भी अगर आप दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में देखें तो जेलों में जिस कदर मुसलमान लोग प्रिजनर्स हो रहे हैं, ये अपनी मिसाल आप है, जबकि उनके ऊपर कोई भी काम मुनज़्ज़म तरीके से नहीं कर रहा है। उसके बावजूद रियासत अमेरिका के रियासतों में जितनी जेलें हैं, दे आर, वो खुद कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर और उनका दिल अल्लाह फेरता जा रहा है और दे आर बिकमिंग मुस्लिम। बिल्कुल यही हुआ था कि जब दावत इस्लाम की शुरुआत हुई, उस वक्त जितने भी लोग मुसलमान हुए थे, 38% दे बिकेम मुस्लिम। 38 लोग मुसलमान हुए थे, औरतें, बच्चे और जवान में एक शख्स तनो तन्हा, वो था दोस्त, रफीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम। दावत इस्लाम के फैलते ही उन्होंने अव्वल अपना हिस्सा डाला इस्लाम में। सहाबा इकराम को कुफ्फार कुरैश की तरफ से खतरात, तकलीफों का, आजमाइशों का सामना करना पड़ रहा था। खास तौर पर जो बुजुर्ग मुसलमान थे, ज़ईफुल उमर लोग जो मुसलमान हुए, उनको उनके अकीदा दीन से कुफ्फार उनको दूर करने के लिए मुसीबतों के तूफान बर्पा कर दिए, उनको तकलीफ पहुंचाने लगे, उन्हें दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाने की कुफ्फारों ने कोशिश की और अपने गैज़ व गज़ब की आग ठंडी करने के लिए कुफ्फार ने उन बुजुर्गों पर बेशुमार जुल्म तशद्दुद रवा रखा। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम की आज़ादी उसी वक्त हुई, मगर उन पर कितना जुल्म व ज़्यादती हुई, आइए कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सहाबा इकराम की जिंदगी को समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। और मजबूती की वजह लेडीज एंड जेंटलमैन ये है, खुसूसन बच्चे, ये है कि हम जब उनकी तकलीफों को सुनेंगे, अपनी तकलीफ को भूल जाएंगे, उनकी आजमाइशों को सुनेंगे, अपने ऊपर बीते आजमाइशों को भूल जाएंगे, उनकी कुर्बानियों को देखेंगे तो अपनी जो कुछ भी कुर्बानी नहीं हम दे रहे सिवाय वक्त देने के, हम अपनी कुर्बानी, भले से टाइम की कुर्बानी हो, भूल जाएंगे। इसीलिए साहबा इकराम की सीरत तैयबा को जानना, समझना, सुनना जरूरी है ताकि मेरा ईमान मजबूत हो सके। हजरत बिलाल हबशी भी उन अफराद में से एक थे जिन्हें इस्लाम की खातिर अजियतनाक मराहिल से गुजरना पड़ा, बेशुमार जुल्म बर्बरियत का सामना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनके दिफा के लिए उनका कोई कबीला, उनका कोई सहारा, उनका कोई पूछनहाल नहीं था, इसलिए कि ना वो ट्राइब के लीडर थे,
نہ ان کا کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی ان کا خاندان تھا، نہ کوئی وہ معروف تھے، نہ وہ تلوار باز تھے، نہ وہ عالم و فاضل تھے، نہ وہ سردار و لیڈر تھے، لیکن تب ان کا کون ہوگا پوچھن حال۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ لوگ بے سہارا تھے مگر مسلمان ہو رہے تھے۔ اس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہم بھی مسلمان ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آ گئے، یعنی جو اللہ کے نبی نے کہا انہوں نے اسی کو منو من مان لیا۔ وہ تھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ غلام تھے۔ اس زمانے میں آج بھی یہ ہے، دیکھیے گا آپ، کہ ایسے انسان کی جس کی کوئی معاشرے میں قیمت، قدر، حیثیت، عزت، وقار، مرتبہ نہ ہو، اس پر کوئی بھی ظلم بآسانی سے کر سکتا ہے۔ خواہ آپ مغربی دنیا میں دیکھیں، جو بیچارے ہوتے ہیں، وہ نرسنگ ہوم میں ہوتے ہیں، جو بیچارے ہوتے ہیں، وہ فاسٹنگ ہوم میں ہوتے ہیں، جو بیچارے ہوتے ہیں، وہ سینئر ہوم میں ہوتے ہیں، جو بیچارے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایسے بے یار و مددگار پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ کی گورنمنٹ ان کو روٹی دے دیتی ہے، پرووائڈ کر دیتی ہے، بٹ اس کے باوجود وہ تنہائی کا شکار تو ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ بالکل سیدنا بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ دور تو اور جاہلیت کا دور تھا، ظلم بربریت کا دور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دور تھا۔ نہ وہ اللہ کو مانتے تھے، نہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے تھے۔ اور اس وقت سیدنا بلال جو انہی کے آقاؤں میں سے ایک آقا کی غلام تھے، وہ جب اسلام لے کر آ جائے تو آپ سوچئے ان پر کس قدر ظلم ہوتا ہوگا۔ اس کا ہم اگر الفاظ کے ساتھ بیان کریں، ان پر جو کیفیت گزری، ان پر جو ظلم و تشدد ہوئی، ان کو ہم کوئی الفاظ نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہم خود اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، خود ہم اپنے ایمان کی استقامت کے لیے ہم ضرور حضرت بلال حبشی کے متعلق جانیں۔ اب دیکھیے کہ ان کی جو آزادی ہوئی کیسے ہوئی۔ یہی کردار تھا کہ آقا کی خدمت و اطاعت شعاری میں دن رات وقف کر دیے مسلمان ہوتی۔ ایسے انسان کی جاہلی معاشرے میں کوئی قدر قیمت نہ تھی، تمام غلاموں کی کوئی قیمت قدر نہیں تھی۔ روزگار زندگی میں ان کا صرف یہی کردار تھا کہ یعنی اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہم کا صرف یہی کردار تھا کہ وہ اپنے آقا کی خدمت، اپنی آقا کی اطاعت شعاری میں دن رات وقف کر دیتے تھے۔ چونکہ غلام تو غلام ہوتا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا نوکر تے نخرہ کی۔ جو شخص نوکر ہوتا ہے اس کے پاس نخرے نہیں ہوتے، اور وہ بھی غلام جیسا نوکر۔ یہ بھی ایک غلامی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو، آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں، کہیں چاکری کر رہے ہیں، اب وہ نکالنے کا خوف آپ کو غلامی اطاعت کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میرا مالک مجھے نکال نہ دے۔ بالکل حضرت سیدنا بلال حبشی کے ساتھ ایسا مگر نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ان کے سینے میں ایمان آ گیا، ان کے سینے میں نور الہی اور اطاعت رسول آ گیا۔ جس کے سینے میں قرآن آ جائے، جس کے سینے میں نبی کی محبت آ جائے، وہ نہ ڈرتا ہے، نہ وہ بد اخلاق ہوتا ہے، نہ وہ بے اخلاق ہوتا ہے، نہ وہ بدتمیز ہوتا ہے، وہ تو عاجزی پسند بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اطاعت رسول کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں نفرت کے بجائے محبت آ جائے،
اس کے دل و دماغ اور عمل میں بدتمیزی کے بجائے اخلاق مندی آ جائے، یہ ہے اطاعت رسول کا پھل۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہم اپنے آقا کی دن و رات خدمت کیا کرتے تھے اور جانوروں کی طرح بکاؤ مال کی حیثیت سے زندگی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہم گزارا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آزادی فکر دینا، یعنی آزادی کا تصور ناممکن، سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کہ کوئی ہمیں آزاد بھی کرے گا، میری زندگی میں آزادی بھی نصیب ہوگی۔ عہد جاہلیت میں انتہائی گھنونا جرم تصور کیا جاتا تھا، جب کوئی کسی کو آزاد کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک ایسی دعوتی تحریک جس نے غلامی کے شکار دل و دماغ پر صبح آزادی کی دستک دی۔ دل و دماغ پر کس نے آزادی کی دستک دی؟ وہ اسلام ہے، وہ نبی کا پیغام ہے۔ لیکن ایک ایسی دعوتی تحریک جس تحریک کا نام اسلام ہے، اور وہ تحریک کا بانی لانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی بدولت معاشرے کے مظلوم طبقے کے اپنے آقاؤں اور ابو اجداد، باپ دادا، بڑے اینسیسٹر کے خود ساختہ رسوم و رواج، کلچر سسٹم، خود ساختہ سیلف میڈ سسٹم جو بنایا ہوا تھا، فیوڈل سسٹم، یہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا سیلف میڈ سسٹم ہے۔ اپنے پاؤں تلے روند ڈالنے والا نظام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ ان کے تمام طاغوتوں کو گرا دیا، صرف ایک کلمہ حق لا الہ الا اللہ، اس ایک لفظ نے اور محمد الرسول اللہ اس کی اطاعت نے غلامی کی ساری زنجیر توڑ دیا۔ یہی دعوت حضرت بلال رضی اللہ عنہم جیسے بے قیمت، بے قدر، بے وقت غلام کے دل میں جاگ انہیں بلال حبشی کو بحر ظلمات سے نکال کر ایک روشن رستے پہ لا کھڑا کیا۔ یہ اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے دل میں جب ایمان کے شگوفے پھوٹے، جب ایمان کی کلی پھوٹی، تو اس کا علم ان کے آقا امیہ بن خلف، یہ امیہ بن خلف کو بھی ہو گیا، یعنی ابو بکر صدیق بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ امیہ بن خلف تھا، یعنی مالک جو ہے امیہ بن خلف تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق یعنی امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کو کبھی دھمکا کر، کبھی حرص، طمع، لالچ دے کر، سنہرے خواب دکھا کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا امیہ بن خلف نے، لیکن حضرت بلال حبشی کے عزم، حوصلہ، استقلال میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بدوقت امیہ بن خلف نے غیظ و غضب سے دوچار ہو کر بلال حبشی کو دردناک سزائیں دینے کی ٹھان لی، چنانچہ ایک دن اور ایک رات بھوکا پیاسا بلال حبشی کو رکھا۔ بعد میں وہ دوپہر کے وقت سخت گرمی کے عالم میں بلال حبشی کو صحرا میں، یعنی بالو پر، ریت پر، آپ کو عرب کی گرمی آپ اگر جانتے ہیں، وہ بھی ریگستان کی گرمی یوں لگتا ہے توے سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے وہ ریت، تو صحرا میں لے گیا
اور تپتی ہوئی سخت گرم ریت پر بلال حبشی کو پشت کے بل لٹا کر یعنی چت پٹ لٹا کر امیہ بن خلف نے سیدنا بلال حبشی کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیا، پھر کہنے لگا تمہیں ہمیشہ ہی اسی حالت میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ تم مر جاؤ گے بلال، جب تک کہ تم اسلام کو نہ چھوڑو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرو، ان کی رسالت کا انکار کرو، ایک توحید ایک رب کا انکار کرو، تبھی جا کر تم کو اس صحرا سے تم کو اس تپتی ہوئی ریت سے ہم اٹھائیں گے، جب تک کہ تم واپس نہ آ جاؤ اپنے باپ داداؤں کے دین پر، اور دوبارہ انہی کی عبادت کرو جو غیر اللہ ہو، یعنی بت پرستی کرو، اللہ کے علاوہ دیگر کسی کی بھی عبادت کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت کرو۔ امیہ بن خلف کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، اگر نہیں کیا تمہیں اسی طرح سزا دیں گے، اور آخر تم اسی ریت پر تپتی ہوئے ریت پر تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے۔ لیکن بلال حبشی کی صبر عظمت پہاڑ جیسے تھے، حضرت بلال کی زبان سے صرف ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، احد احد احد، اللہ اکبر، احد یعنی قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ تو بلال حبشی کی زبان سے کوئی اور الفاظ نہیں نکلتے تھے ما سوائے احد احد کے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کافی وقت تک امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کو اسی ظالمانہ طریقے سے سزائیں دیتا رہا۔ اب سنیے آپ کی آزادی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم ایک دن امیہ کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ حضرت بلال کو اذیت دے رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے امیہ سے کہا اس بیچارے غریب کو اذیت دیتے ہوئے تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک اسے عذاب میں مبتلا رکھو گے اے امیہ بن خلف؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا اکڑ کر کے تم ہی لوگوں نے اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے، یہ ابوبکر سے امیہ بن خلف کہتا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی ہمدردی ہے تو اسے اس مصیبت سے آزاد کرا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے دین پر قائم ایک سیاہ غلام، یہ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، امیہ بن خلف سے فرماتے ہیں کہ تیرے دین پر قائم ایک سیاہ غلام ہے جو اس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم حضرت بلال حبشی کے آقا مالک امیہ بن خلف سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے دین پر قائم ایک سیاہ غلام ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے دین پر قائم ایک سیاہ غلام ہے جو اس سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے، اس کے بدلے اسے لے لو، اس کے بدلے اسے لے لو۔ جب یہ سودا طے پا گیا تو آپ نے حضرت بلال کو امیہ کی غلام سے چھڑا کر آزاد کر دیا۔ ابو بکر نے اس کو اس کا جتنا اس نے مال مانگا، جتنا اس نے ڈیمانڈ کیا وہ دے کر کے حضرت
بلال حبشی کو آزاد کروا لیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 7 یا 40 اتقیا سونا دے کر، یہ اتقیا سونا دے کر بہت زیادہ سونا ہوتا ہے، حضرت بلال کو آزاد کرا لیا۔ جب یہ سودا طے پا گیا، جب یہ طے تو آپ نے بلال کو آزاد کرا لیا۔ حضرت بلال صبر اور استقامت کے پہاڑ، مخلص دل کے مالک اور اسلام کے سچے پیکر تھے۔ آپ دردناک سزاؤں کے مقابلے میں سراپا استقامت رہے۔ بلال کا صبر و استقامت ہی کفار کے لیے غیظ و غضب کا باعث بنتا رہا تھا۔ کفار کے ستم کا شکار ہو کر بھی بلال کی زبان پر کلمہ توحید جاری رہا، یعنی احد احد احد۔ دین حق پر استقامت کی قیمت آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی چکانی پڑتی تو بھی آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ امتحان اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ آسائش و آرام کی نعمت سے بہرمند فرماتے ہیں۔ حضرت بلال نے اس اذیت ناک ماحول اور غلامی کی زنجیروں سے آزادی پا کر باقی ماندہ زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو خیر بات کہا تو آپ حضرت بلال سے راضی تھے۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ بلال حبشی کا قول و کردار ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے ایمان کے لیے نمونہ ہے، لیکن بلال کو آزاد کروانے والے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔